बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कोई यही सवाल करता है जनाब, पीटीआई के चेयरमैन जो हैं जनाब किस वक्त अरेस्ट हो सकते हैं, और उसके अलावा जनाब क्या हो सकता है इन द डेज टू कम, हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। इस पर भी बात चलती है, कई नाम आते हैं, कई नाम फिजल आउट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। बट एट द वेरी सेम टाइम मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर जो कि फोकस कर सके इकॉनमी को, और समझता हो चीज़ों को, जो लैंडिंग एजेंसीज़ हैं उनका किस तरीके से उनकी वर्किंग होती है उसको भी समझता हो, और किस तरह चीज़ों को लेके आगे चला जा सकता है उसको भी समझता हो। वो बैठ के पहले सीखने ना बैठ जाए, उसको ऑलरेडी सारी चीज़ों का पता हो, वो मेरे ख्याल में सूटेबल कैंडिडेट होगा। एक और सवाल जो उभरता है और हर कोई ये सवाल कर रहा होता है कि जनाब इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर हो जाएंगे, और आइंदा आने वाली हुकूमत में क्या प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे या कोई और होगा। और इस वक्त जो एक हवा चली हुई है वो मुस्लिम लीग नून की चली हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की चली हुई है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त असर्ट कर रहे हैं, और कई चीज़ों में असर्ट करें। जैसे कि जी अभी आपने देखा होगा कि फजल रहमान साहब जोड़े से नाराज़ हो गए कि जनाब दुबई में जो भी मुज़ाकरात हुए वहाँ पे उनको जनाब लूप में नहीं लिया गया, और फजल रहमान साहब से पूछा नहीं गया, और प्रॉब्ली उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है या थिंग्स लाइक दैट। बट देन अगेन मियाँ साहब ने आज कॉल भी कर दी, बात भी कर दी, और मैंने पहले भी कहा था कि मियाँ साहब हो या आसिफ जरदारी साहब हो, फजल रहमान साहब के ताल्लुकात जो हैं सबके साथ अच्छे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ज़्यादा अरसा उनकी नाराज़गी नहीं रहेगी, और मौलाना साहब जल्दी मान जाएंगे। अभी भी मौलाना साहब जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये जो हुकूमत है वहाँ पे उनके पास जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ही इज़ वेरी कंफर्टेबल। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनको पूछना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, उनको लूप में लेना चाहिए था मौलाना साहब को कि जनाब दुबई में क्या हो रहा है। लेकिन दुबई में जो बातचीत हुई, जो मुलाकातें हुई, जो आसिफ जरदारी साहब की हुई, नवाज शरीफ साहब की हुई, बिलावल साहब की हुई, मरियम बीबी की हुई, उसका कोई आउटकम निकला या नहीं निकला, ये सारी चीज़ें हम पूछना चाहेंगे। फैसल वाडा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। बड़ा एक सवाल हर जगह पे रात को ना कोहिबंद सिगार लगा के किसी न किसी ड्राइंग रूम में बैठ के लोग इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जनाब पीटीआई की लीडरशिप जो है वो कब अरेस्ट हो रही है। शुक्रिया राना साहब। पीटीआई की लीडरशिप तो लीडर पीटीआई की जहाँ तक लीडर की बात है तो आने वाले हफ्ते बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ दे हैं, और जैसा आपका तज्जिया है वैसा सबको नज़र आ रहा है, बाकी तो अल्लाह को पता है, लेकिन आने वाले हफ्ते बहुत तकलीफ दें। हफ्ते महीने हफ्ते मेरे ख्याल से हफ्ते। तो आइंदा आने वाले हफ्तों के अंदर अंदर आपके ख्याल में परेशानियाँ बहुत बढ़ जाएंगी, परेशानियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। मज़ीद परेशानियों में क्या हो सकता है? परवेज़ खटक साहब उनके डाई हार्ड रहे हैं, उनके साथ रहे हैं हमेशा, उनके ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे ना परवेज़ खटक साहब से। परवेज़ खटक साहब तो वैसे भी परवेज़ खटक साहब ने पार्टी के लिए बेहतरी की कोशिश हमेशा से की है, लेकिन उनको भी निकाल दिया है। लेकिन वो मतलब चले, अब वो नहीं थे तो निकाल दिया, उसको निकाल दे के दें वो छोड़ के चले गए। बट परवेज़ खटक साहब इज़ अ गुड नेम इन पॉलिटिक्स एंड वाज अ वेल विशर इन पीटीआई। अच्छा, ये तो मैं बड़ा क्लियरली कहूँ, ही वाज नॉट अ सांप। अच्छा जी। अच्छा, ये जो इम्प्रेशन आ रहा है कि परवेज़ खटक जो हैं अपने साथ बंदे इकट्ठे कर रहे हैं और पीटीआई से भी बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको शो कॉज भी मिला और उसके बाद उन्हें निकाल भी दिया है, जो भी कह दें उस वर्ड यूज़ कर लें। आपके ख्याल में ये पीटीआई को सेव कर रहे थे परवेज़ खटक साहब को, एक एफर्ट थी, एक अटेम्प्ट थी, या वो वाकई अलग हो के और अपनी कोई वहाँ पे लोग इकट्ठे करके एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो भी? 9 मई से पहले तो खटक साहब जो थे वो चाह रहे थे कि जो मैच भी चाह रहा था कि पार्टी भी बच जाए और चेयरमैन साहब भी बचत की तरफ आ जाएं, और ये उल्टे सीधे काम जो दुश्मन करता है वो ना कर बैठे। लेकिन अब तो नेचुरली जब 9 मई का वाक़या हो गया तो उससे बहुत पहले ही खटक साहब पीछे हट गए थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि एक काल कोठड़ी की तरफ, एक डेड एंड की तरफ वो जा रही है, चेयरमैन भी और पीटीआई और मशवरा देने वाले भी। तो बहुत ऐसा पहले ही बैकफुट पे आ गए थे, पार्टी के अंदर थे, लेकिन कोशिशें जब उनकी नहीं हुई
میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جہاں کوششیں رکی اس سے آگے تک میں بھی لے گیا. لیکن چلے میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے جب تگڑی تھی تحریک انصاف اور تگڑے تھے ان کے چیئرمین, اور ہوتا بھی اچھا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑیں یا نکالے جائیں اچھے ٹائم پر. تو میں تو بہت اچھے ٹائم پہ تھا, تب تو وہ ستارے توڑ رہے تھے, تو مجھے تب نکالا گیا. لیکن اب جو خٹک صاحب ہیں, آئی ایم شیور خٹک صاحب کی کے پی کے میں ایک فالوئنگ ہے اور ایک ریلیونٹ پرسنالٹی ہے وہ پالیٹکس کی, اور ایک گروپ بنائیں گے, شاید اس شکل کو پھر پارٹی میں تبدیل کر لیں. ابھی تک تو میرا یہی اندازہ ہے. کوئی بہت بڑی بریک تھرو آج تک ملی نہیں ابھی تک انہیں, پرویز خٹک صاحب کو. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ہیں کچھ 24-25 بندے ہیں, بٹ دین اگین کوئی بڑے نام ایسا ابھی تک نہیں ہے. اور جن لوگوں سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ان میں سے کئی لوگوں نے ان سے معذرت کی ہے. راز صاحب ایک تو دو اس کو حصوں میں ہم کر لیتے ہیں. ایک تو جو اندر ہیں پی ٹی آئی کے سو کالڈ وفادار, مائنس علی محمد خان, وہ ایک وہی ایک چہرہ تھا جو جس پہ پی ٹی آئی کی بنیاد کھڑی ہوئی تھی. بہترین آدمی, گڈ مین, بہت اچھا انسان, اور ایسے ہی پارٹی میں شکلیں تھیں اور ایسے ہی معصوم لوگ پارٹی میں بڑے ہوئے ہم سب مل کر. لیکن علی محمد خان کو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پی ٹی آئی تھی جس کے اندر ہم سارے تھے. اس کے علاوہ جو سو کالڈ وفادار ہیں ان کی فرمائش یہ کہ آپ چیئرمین کو جلدی اندر جیل میں ڈالیں تاکہ ہم, فرمائش ہے تاکہ ہم باہر آگے نکلیں اور اپنی سائڈیں پکڑیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں پرویز خٹک صاحب کو کتنی کامیابی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کا منظرنامہ کیا ہے. لو ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹس کا. اچھا, ووٹ اس تعداد میں نہیں پڑیں گے جس تعداد میں پہلے پڑھتے رہے. آزاد گروپس, نئی پارٹیاں, ان کے اندر ایک ریلیونس ہوگی, انڈیپینڈنٹ کا زیادہ ہوگا نمبر, اور کولیشن پارٹی بنے گی, بندر بانٹ ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے جو پرزے ہیں یہ بڑے بڑے انجنس کو چلائیں گے, وہ پرزے جیسے ڈھیلے ہوں گے انجن رک جائیں گے, نکلیں گے تو سیز ہو جائیں گے. اور اگلے 20 سال تک میں کوئی بائی فار میجورٹی دیتی ہوئی پارٹی نظر نہیں آ رہا. 20 سال تک, اگلے 20 سال یہ ایسے ہی چلے گی. یہ بہت لمبا 2 ڈیکیڈز کی بات کریں. 2 ڈیکیڈز مطلب 2 ڈیکیڈز تک کوئی پارٹی جو ہے ایبسولوٹ میجورٹی نہیں لے سکتی. 2/3 میجورٹی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں لے گی. آپ کے خیال میں ابھی جو حکومت بنے گی, الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں الیکشنز واقعی 90 دن میں ہو جائیں گے؟ ہاں صاحب, میں ہمیشہ آپ کے وہاں کہتا ہوں کہ آپ پی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ چل پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہر چیز کو پاکستان میں پی آئی کی فلائٹ ٹائم سے جوڑ لیا کریں. وہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہوتی ہے, وہ 2 دن بھی لیٹ ہوتی ہے, وہ 10 دن بھی لیٹ ہوتی ہے, وہ کینسل بھی ہوتی ہے. تو آپ مشروط رکھیں پی آئی کی فلائٹ سے. یہ کینسل ہوگی فلائٹ یا نہیں؟ کینسل نہیں ہوگی, ڈیلے ہو سکتی ہے, کبھی پرزا ڈھیلا ہو جائے گا. کبھی میں تو ایک دفعہ ایسی بھی پی آئی کی فلائٹ میں بیٹھا جس میں کھانا نہیں آیا تھا تو دیر ہو گئی تھی. تو وہ تو ہم اس کو وہاں تک رکھ دیتے ہیں, الیکشنز ہوں گے. نمبر 2 یہ کہ آپ کیا تجزیہ چاہ رہے ہیں آگے کا سیناریو میں. تو نیچرلی جب پی ٹی آئی نہیں ہے پلیٹ فارم میں یا رن میں نہیں ہے تو سیکنڈ بگیسٹ پارٹی نون لیگ ہے. تو نون لیگ جو بھی ٹوٹی پوٹی طریقے سے جیت جات کے آئے گی وہ زیادہ نمبر میں ہوگی. اور انیشلی شاید پاسبلٹی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے, اور بعد میں اگر تو کیسز جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے تو کچھ عرصے کے لیے کوئی ان کا ریپرزینٹیو آ جائے گا پارٹی کا ایز پرائم منسٹر. تو بعد میں جب وہ ریورس ہو جائے گا, قانون بن جائے گا یا قانون ان کو ریلیز دے دے گا, تو وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. تو اگر میں یہ پوچھوں کہ اگلے 5 سال میں الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے اس میں پرائم منسٹرز چینج ہوں گے 2 سے زیادہ, تو یہ ٹھیک ہوگا غلط ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر اٹ آل ڈیپینڈس کہ کیئر ٹیکر کتنے دن کی آ رہی ہے, وہ 90 ڈیز کی آ رہی ہے, 60 ڈیز کی آ رہی ہے, پلس مائنس آ رہی ہے. لیکن اگر نواز شریف صاحب کے کیسز میں جلدی ان کو ریلیف مل گیا تو ڈائریکٹ وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں. نہیں ہوا تو پھر ایک اسٹاپ کے ارینجمنٹ ہوگا جس میں ان کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی آ کے تھوڑے دن گزار کے پھر ان کو واپس کر دے. لیکن جو بھی پرائم منسٹر ہوگا, اگر میاں نواز شریف صاحب بھی ہوتے ہیں پرائم منسٹر, نون لیگ کا ہی مجھے تو نظر آتا ہے, نون لیگ کے چلیں, جو بھی اگر پرائم منسٹر ڈائریکٹلی ایٹ دا ویری فرسٹ ٹائم اگر میاں نواز شریف صاحب بنتے ہیں تو وہ 5 سال پورے کریں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں لگتا. جو حالات ہیں اور جو واقعات ہیں اور جو اکانومی کا حالات ہیں اور جس نالائکی سے سکسیسفلی نالائکی دکھائی ہے پچھلے 1 سال میں بھٹا بٹھا پاکستان کا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ
جن کے اپنے فریم ٹیڑھے ہیں, جو خود کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, فون نہیں کھول سکتے, ایک آدمی بیٹھتا ہے تو دوسرا آدمی سر سیدھا کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے, وہ لوگ جب خود نہیں کھڑے ہو سکتے اپنے قدم پہ تو وہ پاکستان کو کیا کھڑا کریں گے؟ تو اگر وہی لیڈرز گھوم گھوم کے واپس بدقسمتی سے ہماری قسمتوں میں ہیں تو پھر ملک کا فریم ٹیڑھے سے تھوڑا سا سیدھا ہو جائے گا, سیدھا کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ ٹیڑھے فریم خود والے جو ہیں, جو آنکھ سے فون بھی نہیں کھول سکتے, اتنے بسیدہ خیالات کے لوگ وہ کیا ملک چلائیں گے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں, کہا ہی جا رہا ہے کہ ان کے ساتھی ہیں, ان کے دوست ہیں, وہ میرے پاس آئے تھے شو میں, وہ کہہ کے گئے کہ 14 اگست سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں آ جائیں گے, اور آ کے ایک بڑا ان کو ایک بہت بڑا ایک ریسیپشن ملے گا یہاں پہ, اور آ کے وہ جب آئیں گے ڈیفینیٹلی نون لیگ کے اندر ایک جان پڑے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ڈائی ہارڈ سپورٹر بھی ہے ان کا, نون لیگ کا ووٹر بھی ہے, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ووٹ بینک, اور میاں نواز شریف صاحب کا اپنا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کو وہ کیری کر کے رکھ سکیں گے ٹل دا الیکشنز, اگر تھوڑے سے بھی الیکشن ڈیلے ہوتے؟ دیکھیے صاحب, ویسے آپ اس ٹیمپو کو, آپ کے شو پہ میں نے کہا تھا کہ اگست سپٹمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے نواز شریف صاحب. دوسری بات یہ کہ بہت اوور پاورنگ پاپولیرٹی ان کے پاس نہیں ہے, لیٹس بی ویری فیئر, ٹھیک ہے جی. نیچرلی بیکاز اٹس اے نمبر 2 پارٹی وچ ول بی نمبر 1 پارٹی, بیکاز نمبر 1 پارٹی تو اب تتر بتر ہو گئی, چیپٹر کا کلوز ہو گیا ہے. تو اور رائٹلی سو, جو کام و گناہ غلطیاں بربریت کی اس کے بعد تو یہی ہونا تھا. تو کوئی واسٹ میجورٹی, لو ٹرن آؤٹ اسی لیے ہوگا کہ ووٹرز وڈ ناٹ بی ایکسٹراڈنرلی انٹرسٹڈ کہ وہ باہر نکلیں, لائنوں میں کھڑے ہوں, انتھوزیازم نہیں ہوگا. وہ ہم بہت بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں, گزرے بھی ہیں اور گزر بھی رہے ہیں. تو اتنا ووٹ پڑ سکتا ہے, اتنی پرسنٹیج ہوگی کہ ایکسیپٹیبل ہو؟ رانا صاحب دیکھیں, ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہ اس سے کم ووٹ پڑے, اس سے کم پرسنٹیج ہو تو نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا. نون لیگ کے چانسز زیادہ ہیں کمپیئر ٹو اینی ادر پارٹی. دوسرا یہ کہ جو میں نے آپ کو کہا انڈیپینڈنٹ ہوگا, گروپس ہوں گے, پارٹیز ہوں گی, وہ پھر جدھر جڑیں گے وہی بنے گی. تو موسٹ لائکلی آئی فیل کہ وہ جتنی بھی وہ گروپس ہیں یا انڈیویجولز ہیں یا پارٹی والے ہیں, آئی فائنڈ دیم مور کمفرٹیبل ود نون لیگ دین اینی ادر پارٹی. جہانگیر ترین صاحب ہو, علیم خان صاحب ہو, یہ کمفرٹیبل ہوں گے نون لیگ کے ساتھ؟ یہ کمفرٹیبل نون لیگ ہی کے ساتھ ہوں گے. اچھا, میرا اپنا ذاتی انالیسس ہے. اچھا جی. سو انڈیپینڈنٹس جو ہیں آئندہ آنے والے الیکشنز میں وہ زیادہ تعداد میں کامیاب ہوں گے؟ جی. اچھا, تو آپ کے خیال میں پرائم منسٹر 2 سے زیادہ چینج ہوں گے 5 سال میں؟ دیکھیے نہیں, اس طریقے سے میں نہیں دیکھ رہا تھا. میں آپ کو اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کے کیسز ڈیلے ہو جاتے ہیں تو اور پی ایم ایل این پاور میں آ جاتی ہے تو وہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے اندر وہ اپنے بھائی کو نامنیٹ کر دیں, کسی اور کو نامنیٹ کر دیں, اور جب ان کو کیسز ختم ہو جائیں یا ان کو ریلیف مل جائے تو وہ بعد میں پھر, بٹ مین کینڈیڈیٹ جو ہے کرسی کے وہ نواز شریف صاحب ہمسیلف ہے, ٹو واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ. اوکے, ڈونٹ یو سی کہ آصف زرداری صاحب کوئی وائٹل رول پلے کرے گے جب گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی ہوگی یا بنانی ہوگی یا گروپس کو ساتھ ملانا ہوگا؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب کے یہ کمال تو ہے ان کے اندر, یہ آرٹ ان کے اندر موجود ہے. دیکھیں سندھ ان کے پاس ہوگا, بلوچستان کا کچھ حصہ ان کو مل جائے گا, ساؤتھ پنجاب وہ کلیم کریں جو میں نہیں سمجھتا, اور پنجاب میں تو ان کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ سیل اینڈ اے ڈیفیکلٹ بائی فار اینی ون کہ جی وہ توڑ جوڑ کر کے ہی وڈ میک فارم اے گورنمنٹ ایز ٹو واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ پالیٹکس. اچھا, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اور پلس پنجاب کا ایک صوبے کا جیسے سندھ کا ہے ویسے پنجاب کا بھی ایک نیچر ہے, ایک روایت ہے کہ وہ ایکسیپٹیبلٹی اپنے صوبے کے ہی بندے کی یا پنجاب کا پنجابی برداشت کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا تو پولیٹیکل انالیسس یہی ہے. آپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ رانا صاحب دیکھیں ویسے تو میرا فیوچر اللہ کو پتہ ہے, لیکن میری نظر سے جو میں سمجھتا ہوں could be this is my politics what I'm doing, بتا دیتا ہوں, سنبھال لیتا ہوں, کچھ کر لیتا ہوں, چھوٹا موٹا جو بھی کر سکتا ہوں. اور اگر کوئی مجھے لگا کوئی ایسی اسٹیج آئی تو انڈیپینڈنٹ ٹرائی کر لوں گا, دیکھ لوں گا. سو مجھے آئی ایم ناٹ ویری شیور اینڈ دس تھنگ اباؤٹ مائی اون سیلف. تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ فرش سے
عرش پہ کس نے جانا ہے اور عرش سے فرش پہ کس نے آنا ہے تو وقت ہی بتائے گا. تو اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ بھی اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہوا تو کون سے حلقے سے لڑیں گے؟ پورا پاکستان, میں پاکستانی ہوں تو پورا پاکستان ہے میرے پاس, بٹ ٹھیک ہے, probably it's going to be کراچی most likely. But any specific حلقہ؟ could be my old حلقہ جدھر میں نے شہباز شریف صاحب کو شکست دی تھی 249 بلدیہ. could be anywhere else. I'll see. یہ تو ویو اور ہوا اور موسم کے اوپر ہے نا, کتنی بارش ہوتی ہے, کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے, کتنی گرمی ہوتی ہے, یا 56 ڈگری پہ چلا جاتا ہے ٹیمپریچر, تو ابھی تو it's too early to say. You think what are your chances if you go for independent? رانا صاحب دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے, لیکن جب میں پہلی دفعہ بھی زندگی میں الیکشن لڑنے اترا تھا تو میرے چانسز 1% تھے, میرا کانفیڈنس 200% تھا. میں ہمیشہ زندگی میں چلا ہی اس طرح ہوں. ابھی چانسز کتنے ہیں؟ لیس دین 1%. لیس دین 1%. کانفیڈنس پوچھیں گے تو مور دین 200%. مور دین 200%. اوکے, فیئر انف. اچھا, پرویز خٹک صاحب جو ہیں, میں دوبارہ اسی پہ آ رہا ہوں. پرویز خٹک صاحب جو ہے, ہم نے دیکھتے رہے, ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ہی پارٹڈ ویز؟ وہی سر جو ہم سب کا تھا. دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی اس پارٹی کے اندر قتل و غارت نہیں دیکھنا چاہتا تھا, وائلنس نہیں دیکھنا چاہتا تھا. ہر کسی سے, ہاں اپوزیشن سے ہمارا میرٹ پہ جھگڑا تھا, پولیٹیکل جھگڑا تھا, ڈفرینسز تھے. ہم لیگیسی پالیٹکس کی لیگیسی سے نہیں آئے ہوئے تھے, سارے اننون تھے, اناڑی تھے, اس لیے ایکسیپٹیبل تھے. اناڑی غلطی کر سکتا ہے, تباہی شروع ہوئی جب کھلاڑی بیچ میں آئے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب ایک سٹیج کے بعد ہمیں, اب ہم اس طرح پی ٹی آئی کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جی نون لیگ کو ہم رگڑتے تھے کہ وہ کرپٹ ہیں, تو اب ہم ان سے کہہ سکتے ہیں انہوں نے 100 کروڑ روپے چوری کیے تھے. ہم پیپلز پارٹی کو رگڑتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی انہوں نے 110 کروڑ روپے کیے تھے, پی ٹی آئی نے 20 کروڑ روپے کیے. یہ کمپیریزن یہ ہوتا ہے, تو آپ نے بڑی چوری کی تھی, ہم نے چھوٹی چوری کی, لیکن چوری کے پیرامیٹر کے اندر سبھی چور نکلے. کیبنٹ بائی اینڈ لارج چور نہیں تھی پی ٹی آئی کی, یہ مجھے کہنا ضروری ہے. اور پھر اقتدار کی جنگ ہو گئی. پھر اقتدار کی جنگ میں سب اندھے ہو گئے, بہرے ہو گئے, گونگے ہو گئے, دماغ سے سوچنا شروع نہیں ہو گئے. کچھ نان پولیٹیکل لوگ, نان پولیٹیکل فورسز, خاص لوگ سامنے آ گئے. انہوں نے بیٹ دی کہ جی آپ کو ہم پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ دے دیں گے, آپ بادشاہ بسلامت بن جائیں گے. پھر جن اور بھوت نے بھی ایسا ہی کچھ کہا کہ ایسا ہی ہوگا. یہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ دیکھیے جب پاور کوریڈورز میں ہوتے ہیں تو جو پاور چیئرس پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمبیشن کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کی خواہش کو یا دوسرے کے خواب کو خواہش بنا کے پیش کر دیتے ہیں. دس از ناٹ, ہم نے تو پہلے دیکھی نہیں تھی پڑھا. اب جب ہم نے اقتدار کوریڈورز میں نے دیکھا تو اس میں نے دیکھا کہ آدمی ریڈ کر لیتا ہے کہ سامنے بڑی کرسی پہ بیٹھنے والا چاہتا کیا ہے, اس کا دماغ کس طرح ہے, اور ادھر کرنے والی کرسی پہ بیٹھنے والا آدمی اس کے حساب سے بات کرتا ہے تاکہ وہ کہ, اور یس مین تو سب کو پسند ہے, جو مجھے نہیں لگتا تھا کبھی چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ پسند ہوں گے. لیکن میں نے ایک اوکیزن کے اندر پرائم منسٹر آفس جس نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے تو 11 وزیر تھے, میں 11واں تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سب کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے بعد کوئی عالم اسلام کا بھی ٹھیکیدار کوئی نہیں ہوگا, اور یہ بھی نہیں ہوگا, اور وہ بھی نہیں ہوگا, فلانا بھی نہیں ہوگا, ڈھماکہ بھی نہیں ہوگا, اور سب لگے ہوئے تھے. اور اس میں ہمیں جہیز میں بہت ساری پارٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ بھی تھے. تو میری باری ہے تو میں نے کہا سر جس حالات سے ہم نے وعدے کیے تھے پی ٹی آئی نے پاکستانیوں سے, تو ہمیں تو بڑا مشکل ہے اگلا الیکشن جیتنا. تو سب نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں کیسی بات کر رہا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے تم پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سر اسی کرسی پہ اسی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب یہاں بیٹھتے تھے, ان کو بھی انہوں نے مروایا تھا, آپ کو بھی پولیٹیکلی یہی مروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو بولتے تھے سر, ہم نے تو کبھی رکے نہیں, نہ رکیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم ظلم و بربریت کے اندر اس حد تک چلے گئے رانا صاحب کے, اگر میں آپ کے توسط سے باقی لوگوں کے توسط سے اگر ایک سوال کروں, ایک ہی سوال ہے میرا, کہ یہ دھرنا, مار کٹائی, قتل و غارت, گولی چلنا, عرشد شریف کا قتل ہو جانا, گاڑیوں کے نیچے لوگوں کو جہاں جانا, یہ سب کچھ ہم کس لیے کرنا چاہتے تھے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کیا جمہوریت بحال کر رہے تھے؟ ہم کیا الیکشن مانگ رہے تھے؟ ہم ووٹر کے لیے کچھ کر رہے تھے؟ ہم سپورٹر کے لیے کچھ کر رہے تھے؟ ہم پاکستانیوں کی تقدیر بدل رہے تھے, ان کے لیے نوکریاں لا رہے تھے, ہسپتال بنا رہے تھے, اسکول بنا رہے تھے, دودھ کی نہریں کر رہے تھے, ڈیموکریٹک سسٹم کو چینج کرنے والے تھے, قانون ایکشن میں آ گیا تھا, ہم کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہم یہ کیوں
تک و دوڑ میں لڑے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے اور بس پاگل ہوئے ہوئے تھے. ہم صرف سب کام ایک چیز کے لیے کر رہے تھے کہ یہ جو چیف آج موجود ہے وہ نہ چیف بنے اور جو ان کے ساتھ ہے وہ چیف بن جائے. اس سے ملک کو, مجھے, جمہوریت کو, پالیٹکس کو, چیئرمین کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ انٹینٹ کیا تھی, سوچ کیا تھی. کیا ملک کا خیال تھا؟ نہیں. کیا لوگوں کا خیال تھا؟ نہیں. ہم ایک پاپولر ویو کے اوپر تھے, ہم سمپل میجورٹی 2/3 میجورٹی سے جیت کے کرسی پہ آ کے بیٹھتے, سب پالیسی لائن توڑتے. چیف کون تھا, چیف جسٹس کون تھا, آئی جی کون ہے, اس سے ہمارے کا تعلق ہے. ہم نے ایک پالیسی بنا دی ہے ایز لیجسلیٹر, ایز وزیر اعظم اینڈ دا کیبنٹ, سب کو فالو کرنا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے, میں آپ کے پرنسپلس کو فالو کرتا ہوں, کیمرہ مین کرتا ہے, لائٹ کرنے والا لائٹ دینے والا کرتا ہے. تو یو دا ہیڈ, یو دا انچارج آف دا شو. آئی کانٹ بائی پاس یور پرنسپلس. میں ایک آف لمٹ بات کروں گا تو مجھے روک دیں گے, آپ کٹ کر دیں گے, مجھے کہیں گے پلیز ایم سوری. یو دا ہیڈ. اب آپ ہیڈ, آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ میں کالا شلوار بھی پہن کے آؤں, سفید پہن کے آؤں, میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہو, کیمرہ مین یہ نہ ہو, یہ نہ ہو. وائی ور یو انٹرسٹڈ ان آل دیز تھنگس؟ واٹ واز دا ایم؟ آپ چاہتے کیا تھے؟ آپ کیوں یہ سب چیزوں کی پڑی ہوئی تھی؟ یہ کوشچنس انسان کو پوچھے. چیئرمین سے پیار کرنا بری بات نہیں ہے. چیئرمین 3 سال پہلے پرانا چیئرمین بہت بہترین پیارا آدمی تھا, لیکن چیئرمین کے لیے سوال تو سوچے اپنے عقل کے اندر. جو 10,000 بچہ آج تباہ ہو کے چلا گیا جیلوں کے اندر, جن کی زندگیاں رل گئی ہیں, 2 سال سے لے کے 10 سال تک اندر رہے گا, جس کو تحریک انصاف نے, اس کی لیڈرشپ نے اکسا کے برین واش کر کے چڑھا دیا اداروں کے اوپر, شہیدوں کے اوپر, اور آج پیٹھ دکھا کے کھڑے ہو گئے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ماں باپ سے آج پوچھیں وہ پی ٹی آئی کو اور چیئرمین پی ٹی آئی کو کن الفاظ سے مخاطب ہوتے ہیں. ایک بریک لینی ہے, میں نے بریک لے کے واپس آتا ہوں تو آپ سے پوچھوں گا جو ٹائمنگز, جو لانگ مارچ کے ٹائمنگز تھے, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جناب چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر جو بھی ہوگا اس کے سامنے جو بھی نام دیے جائیں گے اس میں سے وہ ایک نام لے گا, اس کو سلیکٹ, اس کو ٹک کرے گا, اینڈ ہی ول بی دا نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف. سو اپوزیشن میں بیٹھ کے کون اپوزیشن لیڈر یہ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کانسٹیٹیوشن میں تو اس قسم کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. سو پھر یہ لانگ مارچ کی ٹائمنگز اور یہ پھر پریشر ماؤنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور کیا سمجھتے تھے کہ پریشر ماؤنٹ کرنے سے کوئی بہت چینج آ جائے گی؟ ذرا آپ جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد. فیصل واڈا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی فیصل واڈا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے میں نے سوال رکھا تھا کہ اپوزیشن لیڈر جو بھی ہوتا ہے, جو بھی ہو, ٹھیک ہے, اس کے آئین میں اس کے لیے کوئی اس قسم کی پروویژن موجود نہیں ہے کہ وہ جو بھی چیف لگے اس میں کوئی عمل دخل اپنا استعمال کر سکتا ہو یا اپنی رائے دے سکتا ہو. چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں سارے ڈیسیژن میکنگ پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس جو نام جاتے ہیں اس میں سے وہ کنسلٹ کر کے تو وہ آگے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بناتا ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس جو لانگ مارچ کیے گئے اپوائنٹمنٹ کے ارد گرد, ٹھیک ہے, وہ کیا سمجھ کے کیے گئے, یا کس نے ایڈوائز کیا کہ جناب یہ لانگ مارچ کریں تو اس طرح فلاں بندہ نہیں بن سکے گا, فلاں بندہ بن جائے گا؟ دیکھیں مولانا صاحب بہت اچھا سوال کیا, اور آپ نے میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, کہ قوم کو جو بھی آپ کے ویورز ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ دھرنا, لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, گالم گلوچ کا سیزن شروع ہوا, اس وقت تو نہ ہم الیکشن فارم میں تھے, نہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان لائن تھی. اور اس کو میں جسٹیفائی اس طرح کر دیتا ہوں کہ پہلے ہم نے سائفر بیچا, ایک جھوٹا سائفر بیچا کہ امریکہ ہمارے خلاف, وہ بک گیا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا نہیں امریکہ ہمارے خلاف نہیں تھا, باجوہ صاحب نے یہ رجیم ہماری گرائی ہے. اس کا مطلب باجوہ صاحب برا آدمی تھا. پھر باجوہ صاحب کو آپ نے کہا اس کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دو, اس برے آدمی کو آپ نے ایکسٹینشن کیوں کہا, چیئرمین تحریک انصاف نے. پھر اسی برے آدمی نے جس نے گورنمنٹ گرائی اسی کو کہا کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے یہی الیکشن کرا دے. تو ایک آدمی اچھا ہے یا ایک آدمی برا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہر 2 منٹ کا اچھا برا, اچھا اور برا, اچھا برا. وہ کھچڑی پکے گی تو وہ ویسے ہی ہانڈی جل جائے گی. ایک یہ دیکھنے کی ضرورت ہے قوم کو کہ کیوں ہوتا رہا. اس کے بعد دھرنے کے ٹائمنگز, ٹائمنگ جیسے جیسے اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ قریب آتی گئی ویسے ویسے دھرنا پلان ہوتا شروع کیا. اور پھر دھرنے کی سب سے امپورٹنٹ ٹائمنگ کیا ہے کہ ارشد شریف کا مرڈر کا پاکستان میں پلان ہوتا ہے, اس کا قتل ہوتا ہے, شہید کا, بے گناہ کا, پیارے بہادر انسان کا, اور اس کو دفنانے والے دن تحریک آغاز لیتی ہے. ان سب کو ملائیں آپ,
اس کے بعد تحریک اپنے پیک پہ جاتی ہے, اس کے ٹائروں کے ٹرکوں کے نیچے بچے مر جاتے ہیں, ریکارڈنگ کرنے والے رپورٹرز رپورٹ کرنے والے مر جاتے ہیں, ایسے کئی بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. سو پلان اے ارشد شریف فلاپ ہو گیا. اب پلان بی شروع ہو گیا ہے, نیچے لوگ مرنا مرانا شروع ہو گئے ہیں, کارواں چلنا شروع ہو گیا ہے. اس وقت ڈیسپریشن پیک پر آ گئی. جس نے بننا تھا اور جس نے بنانا تھا, اور جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں چودھری بن کے جس نے کنگڈم میں بیٹھنا تھا, وہ دونوں ہو گئے ڈیسپریٹ. اس ڈیسپریشن کے اندر چیئرمین تحریک انصاف کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جس آدمی کو تخت پہ بٹھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہی شامل ہوگا, اور ویسے ہی دوست اس کے شامل ہوں گے خان صاحب کو گولی چلوانے پر. خان صاحب کی گولی چلنے کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی گولی یہاں لگی, گولی کی آنکھ نہیں ہوتی, وہ سر پہ لگی, ٹانگ پہ لگے, وہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر کی جان بخش دی, وہ پھر بھی باز نہیں آئے, وہ پھر بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں کھیلتے رہے. لیکن اگر ارشد شریف فارمیٹ فیل ہو گیا تو خدا نہ خواستہ کچھ اس دن ہو جاتا چیئرمین تحریک انصاف کو, تو سکسیسفل ہو جاتا فارمیٹ, کیونکہ سب بھی ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں بیٹھنا چاہتا تھا یعنی کہ چیئرمین تحریک انصاف, وہ اپنا اقتدار دیکھ رہا تھا, جو چیف بننا چاہتا تھا وہ اپنا اقتدار دیکھ رہا تھا. یہ سب مل گئے. اب ملنے کے اندر پہلے تو مل کے پروگرام ہوا, وہ فلاپ ہو گیا. پھر اس نے کہا, یہ طاقتور تھا, اس کے ساتھ 2-4 اور لوگ تھے جو انہوں نے کہا کہ ہم خان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, اور بچپن سے کرنا چاہ رہے تھے, کابینہ میں بھی کرنا چاہ رہے تھے, جن کا میں گریبان بھی پکڑنے کے لیے کئی دفعہ کھڑا ہوا. وہ بھی مجازی طور پہ خان صاحب بچ گئے, اللہ ان کو زندگی دے. اس کے بعد وہ پلان فلاپ ہو گیا. تو دنیاوی طور پہ, قانونی طور پہ, زمینی طور پہ, ہر طریقے سے یہ چیف نہیں بن سکتا تھا. انسان کے بس میں جو سب کچھ تھا, طاقت, پیسہ, دولت, اقتدار, بدماشی, غنڈہ گردی, گولی, جان سے مار دینا, ہر کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ, ڈیوائن ہیلپ, اللہ نے کہا تم سب کچھ کر لو, میں ہی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کا میں ہوں مالک. تو یہ جو بنے ہیں وہ ڈیوائن ہیلپ سے بنے. اللہ میاں نے جو سوچا تھا وہ دکھایا دنیا میں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, انسان کچھ سوچتا ہے اللہ کچھ کرتا ہے. تو یہ اس کو اگر آپ سم اپ کر لیں تو آپ کو پوری کہانی بلیک اینڈ وائٹ پتہ چل جائے گی, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. اب اگر آپ مجھے کہیں کہ پی ڈی ایم بہت اچھی ہے یا پی ڈی ایم کے لوگ بہت اچھے ہیں, ایک نمبر کرپٹ ہیں, ایک نمبر کے نالائق ہیں, ایک نمبر ملک کو لوٹتے رہے ہیں, تباہ و برباد کر دیا ملک کو. لیکن جو ان کا بغض اور خواہشات اپنی زندگی میں 35 سال سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے لے کے چل رہے تھے, کسی نے تھوڑا سا کہا, کسی نے اتنا سا کہا, کسی نے اتنا سا کہا, وہ سب 10,000 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے زبان سے بھی اور ایکشن سے چیئرمین تحریک انصاف نے کرا دیا. اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ جانور اور انسان کا فرق ختم ہو گیا. قبر کی عزت اور قبرستان کی عزت, شہداء کی عزت اور کفن کی عزت کا بھی ہمیں خیال نہیں رہا, اور ہم دشمن کا کام کر بیٹھے, کروا دیے بیٹھے. اور پچھلے 72 گھنٹے سے میں ان کے کچھ کلپس دیکھ رہا تھا, وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ اگر مجھے اٹھاؤ گے, اگر مجھے رینجز اٹھائے گی تو قوم کہاں جائے گی. تو اب جائے قوم, آپ کر کے دکھا دیں پھر کوئی. ٹھیک ہے, ریزن یہ احتجاج آپ کہا کہ آپ بالکل پرامن احتجاج کہیں بھی کریں, لیکن یہ احتجاج ہے کہ آپ مجسمے اڑا دیں جنہوں نے شہادتیں دی تھی اس ملک کے لیے. آپ کی والدہ نہیں, میری والدہ نہیں, انہوں نے ملک کے لیے تو شہادتیں نہیں دی. یہ جوان بچے مرے ہیں, فوجی ان تک شہید ہوئے ہیں, ان کے ماں باپ کو ہم کیا کہیں گے کہ انہوں نے قربانیاں دی تھی ملک کے لیے اور ہمارے لیے, اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے؟ تو یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا, کسی سے برداشت نہیں ہو سکتا. اگر کل رانا صاحب آپ مجھے میری والدہ کی قبر میں جا کے کوئی بے حرمتی کریں تو میں آپ کو کیا زبان سے سمجھاؤں گا؟ جو میرے بس میں ہوگا میں کروں گا, یا آپ کے بس میں ہوگا آپ کریں گے میرے ساتھ؟ تو اتنا بڑا گناہ کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں لیڈر پاپولر ہوں, میں آج ابھی کیمرہ مین کا کوئی گولی مار دوں اور میں کہوں میں پاکستان کا سب سے پاپولر آدمی ہوں, تو کیا میری معافی ہو جائے گی؟ میں قانون سے اوپر چلا جاؤں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جو لوگ یہ ساری ایڈوائزز کر رہے تھے, لانگ مارچ کی ٹائمنگز اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے ساری چیزیں سارا سینیریو پینٹ کیا یہاں پہ اور ساری چیزیں بتائیں آپ نے, وہ لوگ آج تو نہیں ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو کچھ ابھی بھی ہیں انڈائریکٹلی, مثلاً ایک خاص ابھی تک ہے, ایک خاص تو چلے ہاتھ پر جوڑا ہے, ایک خاص ابھی بھی ہے. کون ایک خاص ہے؟ نام لینا یار سر, اب تو نام لینے کا بھی قابل نہیں رہا, چھوڑیں اس کو. ایک خاص ہے, اب
وہ دماغ میں جب آدمی اوور ایمبیشس ہوتا ہے, سب کچھ سوچتا ہے, وہ سوچتا ہے شاید میں کرسی پہ نہیں ہوں تب بھی یہ آ جائے گا تو میں سویلین فارمیٹ میں کہیں اوپر لگ جاؤں گا. تو ہر آدمی جو ہے وہ ایک پاگل پن کے اوپر مبتلا ہے اقتدار کے لیے. صاحب نام لیں سر, نام دیکھیے لیکن لے لیا کریں نام. آپ نام نہیں لیتے. اس دن راجہ ریاض آ کے سارے نام لے کے چلے جاتے ہیں. دیکھیے سر, پھر راجہ ریاض صاحب کے نام کو آپ بیٹی دیں گے پھر تسی لے لو نا. لیں گے سر. میں تو دیکھیے راجہ صاحب, دیکھیے میں نے میری لائف میں بریک لینی ہے, جلدی سے نام راجہ صاحب, میں نے اپنی لائف میں مجھے وہ نام چاہیے. راجہ صاحب میری مجھے نام چاہیے. راجہ صاحب میں سارے نام لوں گا. وہ 10 آدمی نہیں, آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں جو ارشد شریف کے قتل میں ہی موجود, مجھے وہ نام چاہیے جو ابھی بھی ساتھ ہے. وہ نام چاہیے. وہ تو سر ایک کپڑوں سے قریب رشتے ہیں اور ایک خاص ہے جو خاص رہا نہیں. پھر یہ آپ یہ دوسری کہانی بریک لے لیں راجہ صاحب. اچھا جی, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ نام بتائیں گے, ہے نا؟ بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ بریک تو لے لیں سر. چلیں جی, ایک بریک لے لیں. فیصل باڑا صاحب, آپ نے بریک پہ جانے کے لیے مجھے کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے, میں چلا گیا. میں نے کافی کمپلیٹ کر لی. نہیں تو آپ کو شو میں کسی نے روکا تھا کافی نہ پیے؟ سر آپ کے سوال اتنے ہیمرنگ اور انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ اگر اس میں آپ ایک نقطہ مس کر جائیں تو وہ جواب کہیں سے کہیں سوئچ ہو جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک اس میں کہتے ہیں ڈسیپشن چلائی ہے آپ نے. سر ویل لیفٹ کیا میں نے فار نیکسٹ شو می بی اور مے بی فار فیو ویکس. یعنی کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی اریسٹ ہو جائیں گے اس کے بعد کچھ بولیں گے؟ نہیں سر, دیکھیں میں تو ہمیشہ ٹیک آن تگڑے ٹائم پہ کرتا ہوں. جس خاص سے بھی میں نے لڑائی لی, وہ جب کرسی پہ بالکل پاکستان کو کنٹرول کر کے بیٹھا تھا, اس وقت میں نے اسے لڑائی لی ہے. میں لڑائی اچھے وقتوں میں لیتا ہوں, تگڑے وقتوں میں. بزدل آدمی ہوتا ہے جو بعد میں آ کے کہے پریس کانفرنس کر کے کہ بہت افسوس ہوا. ہاں, یہ بات تو ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کا کیا فیوچر ہے؟ سر ابھی تو ان کے سارے ہاتھ گھی میں, کیا کہتے ہیں وہ, سر کڑھائی میں, اور کیا پتہ نہیں کیا کہاوت ہے وہ, اس لیے کہ ان کے پاس منسٹریز اچھی ہیں. تگڑی منسٹری ہے نا. اچھا, تگڑی منسٹری ہے. تو وہ جو 3-4 سال گیپ آیا تھا, ہی از کورڈ, ہی از گڈ ٹو گو. تو آگے بھی ان کو ویسی کوئی 1-2 وزارتیں مل جائیں گی. 1-2 نتھنگ میجر رول, آئی ڈونٹ سی میجر رول. کے پی کے میں جے یو آئی کوئی ویوز کریٹ کرے گی؟ سر اب تو پونڈ ہے نا, ویو تو سمندر میں ہوتی ہے. اچھا, پونڈ میں تو ویو آتی نہیں ہے نا. چھوٹے سے تالاب میں کیا ویو ہوگی؟ اچھا, تو اب تو سب تالاب میں کچھ تم لے لینا, کچھ تم مجھے لے لینا, کوئی میں لے لوں گا. وزیر نہیں تو مشیر نہیں تو ڈپٹی مشیر, چلتا رہے گا. بندر بانٹ تو چلتی رہے گی پاکستان میں. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. اچھا, یہ جو بتایا تھا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ جناب پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں آپ, جانا چاہیے آپ کو, وہ ہوتا ہے دربار لگا ہوتا ہے, دربار میں سب لوگ بتاتے رہے. وہ ان میں سے کون لوگ تھے جو اس چیز کو سجیسٹ کر رہے تھے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف آپ کو جانا چاہیے؟ یہ جو سام کیڑے خاص کچھ منافق مولوی بھی تھے جو بڑی بڑی ہستیوں کے خواب کی تعبیر لے کے ان تک آتے تھے. تو وہ ایک ایسا سر, وہ میں ایک ریلیجیس بحران نہیں چاہتا ملک کے اندر اس ٹائم پر, بٹ جس وقت ٹائم آئے گا ان 2-3 مولویوں کی بھی شکل ایکسپوز کر دوں گا میں, جو آ کے اقتدار میں. اور مزیدار بات ہے, اقتدار کے ہر ہی کوارٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہر وزیر اعظم کے پاس یہ فنکار لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ پولیٹیشین کی مدد میں ہوتے ہیں, کوئی بیوروکریٹس کی مدد میں ہوتے ہیں, کوئی 1-2-3 مولوی ہوتے ہیں, لیکن کریڈیبل ہوتے ہیں, وہ فالوئنگ ہوتی ہے ان کی. اچھا, سب اپنا منجن بیچتے ہیں. اچھا, اب آپ آئندہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی آپ کو نظر ہی نہیں آتی؟ نہیں, مجھے نہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے, نہ چیئرمین پی ٹی آئی. کوئی سیٹیں بھی نہیں نکال سکتے؟ پھر نکالنے کی بات نہیں ہے نا. کوئی لڑے گا بھی نہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا نا. لڑیں گے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لوگ نہیں ہوں گے, لیں گے ہی نہیں وہ ٹکٹ. لیں گے نہیں, وہ پریفر کریں گے آزاد لڑنا. آزاد لڑ لیں یا کسی اور پاکٹ میں چلے جائیں. اچھا, لیکن وہ ٹکٹ نہیں لیں گے؟ نہیں, میں آئی ڈونٹ سی اٹ. یو ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ؟ ٹرن آؤٹ آپ کہتے ہیں لو ہوگا. جی بالکل, ٹرن آؤٹ لو ہوگا, لیکن پی ٹی آئی کا آپ کہہ رہے ہیں ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. کوئی نہیں لے گا, کوئی بھی نہیں لے گا. کوئی بھی نہیں لے گا. اس سال کے اینڈ میں چیئرمین صاحب کے کپڑوں کے قریب رشتے بھی ان کے ساتھ نہیں دے گا.
کپڑوں کے قریب رشتے، تو یہ تو بڑی گہری بات کر رہے ہیں آپ. سر گہری بات کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایکسپلینیشن نہ مانگیے گا، مجھے الیبوریٹ کرنے کو نہ کہیے گا. نہیں تو میں تو سمجھ گیا ہوں، لیکن مطلب کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کو نہ سمجھ آ رہی ہو. نہیں سر، لوگ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. کپڑوں کے قریب کپڑوں رشتے، سے بھی زیادہ قریب. وہ دو ہی رشتے ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے ایسا، یا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. نہ بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نہ بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اب اس کو ان بٹوین چھوڑ دیتے ہیں. جو آئے تھے جہاں سے وہیں بیگ میں مال بنا کے نکل وہیں چلے جائیں گے. خان صاحب کے ساتھ جو لوگ رہ جائیں گے وہ کون ہیں؟ ان کی اولاد، ان کی سابقہ وائف جمائمہ صاحبہ، اور ان کو پیار کرنے والی بہنیں. ان کے جو اپنے رشتے ہیں وہ یہی رشتے ہیں. بس یہ رہ جائیں گے. یہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہی رشتے رہیں گے ان کے ساتھ. باقی لوگ نہیں ہوں گے. باقی کوئی لوگ نہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. بہت بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب. فی الحال رانا اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.